नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन की जानिब से अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब दिया गया है। दोनों की जानिब से यमन पर हमला किया गया था, जिसका भरपूर जवाब यमन की जानिब से दिया गया। हमने आपको कहा था कि यमन पर जो जो हमले होंगे उसका हिसाब बराबर कर रहा है यमन, तो इसका भी किया जाएगा। तो अब ये हमला कर दिया गया है यमन की जानिब से। ये कहां पर हमला हुआ है, कितने जहाज तबाह किए गए हैं, उसकी तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। फिर नाज़रीन, इराक में भी अमेरिका ने हमला किया था, तो इराक में भी अब रिस्पांस आ चुका है। उनकी सबसे जो हसास बेस है, उनका जो एयरपोर्ट है, उसको निशाना बनाया गया है। कई ड्रोन्स के साथ हमला हुआ है। तो इराक में क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, एक नया इत्तेहाद बन रहा है। इधर चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, ये सारे जो हैं एक बड़ा इत्तेहाद नए वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से, फ़लस्तीन के फतह के हवाले से बना रहे हैं। और इस वक्त सबसे तारीखी दौरे पर जो ईरान के सदर हैं वो तुर्की पहुंचे हुए हैं और तैयब एर्दोगान के साथ इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है। तो वहां पर क्या प्लानिंग हो रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि कतर की जानिब से जो LNG है वो यूरोप की बंद कर दी गई है। तो यूरोप के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है। इससे पहले रशिया से उनकी एनर्जी लाइन जो है वो कटी हुई है। सारी ऑयल और गैस उनका रशिया से आ रहा था, वो वहां से खत्म हो गया। अब आखिरी जो सोर्स बचा हुआ था मिडल ईस्ट, यहाँ से भी अब मुतासर हो गया है। तो यूरोप के लिए अब कितनी बड़ी तबाही आ रही है वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको यमन में लिए चलते हैं, रेड सी में, जहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक पूरी जंग छिड़ी हुई है। आप इसको किसी तौर पर झड़पे नहीं कह सकते। ये एक पूरी जंग है जिसमें अमेरिका हमले कर रहा है और हर अमेरिकी हमले का बहुत ज़ोरदार जवाब यमन की जानिब से आ रहा है। यानी आप मुझे तारीख उठाकर बताएं कब ऐसा हुआ है कि अमेरिकी, बरतानवी और मतलब यूरोपीय, सारे इसराइली, इन जहाज़ों को इस तरह निशाना बनाया गया हो। आज की दुनिया में मैं कहता हूँ चाइना, रशिया भी इतनी जरूरत नहीं रखते कि वो अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बना सके। मुझे बताएं यमन के अलावा दुनिया में और कौन सा मुल्क है जो ये काम कर सकता है? तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और वो इतने दिनों से, 2 माह से हमले कर रहे हैं और अभी तक अमेरिका वो रास्ता नहीं खुलवा सका। तो ये इनके लिए शर्मिंदगी अलग से है, शिकस्त अलग से है, लेकिन ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। तो यमन ने पूरी तरह से अमेरिकी जो हेजेमनी है, उनकी जो सुपर पावर है, उसको चैलेंज करके रखा हुआ है। तो एक बड़ा हमला अमेरिका की जानिब से यमन पर किया गया था, उसका जवाब अब यमन की जानिब से दिया गया है। कई जहाज़ों को नाज़रीन निशाना बनाया गया है। तो हम आपके सामने उनकी मुख्तसर सी तफसीलात रखते हैं। और 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ एरियाज में ये हमले किए गए। किसी को नेवल मिसाइल के साथ, किसी को ड्रोन्स के साथ और किसी को एंटीशिप मिसाइल के साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। यूके मैरीटाइम ने इन तमाम वाक़यात को तस्दीक की है और वो कह रहे हैं पहला जो वाक़या हुआ है वो 50 नॉटिकल माइल्स के फासले पर हुआ। यमनी कोस्ट लाइन से 50 नॉटिकल माइल्स के फासले पर एक जहाज़ को तबाह किया गया। फिर एक और जहाज़ को अंसारुल्लाह ये रिपोर्ट कर रही है कि बाबुल मंदब के करीब हमने तबाह किया है। ठीक है जी। फिर एक और जहाज़ को ब्रिटिश नेवी ये कह रही है कि 45 नॉटिकल माइल्स इन गल्फ ऑफ एडन, जहां पर इनका आइजनहॉर खड़ा हुआ है, जहां पर बहुत सारे वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, जहां पर ये क्लेम करते हैं कि हमने यमन का मुहासरा किया हुआ है, यमन पर हम कोई चीज़ पहुंच नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है भैया, हम ना पहुंच रहे थे, लेकिन आपके जहाज़ वहां से नहीं गुजर रहे, ठीक है। और ना ही वो जो आप मुहासरा सो कॉल्ड आपने किया हुआ है, यमन पर असलिया भी पहुंच रहा है, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो भी उनको पहुंच रही हैं। और लग्जरी की उनको ज़रूरत नहीं है। वो कोई ऐसा मुल्क नहीं, अगर फरारी वहाँ पर नहीं जाएगी तो उनका गुजारा नहीं होगा। तो उनको जो चीज़ें चाहिए वो उन तक पहुँच रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। फिर नाज़रीन, एक और जहाज़ को निशाना बनाया गया है 100 नॉटिकल माइल्स। बहुत बड़ा ये हमला है और ये उनकी जंगी सलाहियतों का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जितना दूर होता है, यानी कोस्टल लाइन से जितना दूर होता है, उतना हमला करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने उसकी एक्यूरेसी को मापना होता है। आप यहाँ से मिसाइल दागें, वो उसको हिट ना करे। और ऐसा होता है, मतलब वो जहाज़ को खड़ा तो नहीं है, वो तो चल रहा है जहाज़, तो उस चलते जहाज़ को, यानी 100 नॉटिकल माइल समझ लें कि शायद 150-200 किलोमीटर बनते हैं, तो इतनी दूर उसको निशाना बनाना ये बहुत ही गैर मामूली है। तो यमन की जानिब से जो हमला, इन्होंने 2 स्ट्राइक्स की थी, उन्होंने 4 इनके जहाज़ उड़ा दिए। तो ये हमले इस बात का सबूत है कि यमन पीछे हटने वाला नहीं है। और आप ये देखेंगे उधर से यूरोप ये क्लियर कर चुका है, ऐलान कर चुका है जंग का यमन के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि 4-5 दिनों में वो पहुंच रहे हैं यमन, और अगले महीने के शुरू से
حملے یمن پر یورپ 25 کنٹریز ہیں، آلموسٹ 20 سے 25 وہ شروع کر دیں گے، اور یورپ کی آلموسٹ تمام طاقتیں اس میں شامل ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، صحیح ہے نا، برطانیہ۔ تو مطلب آدھی دنیا آ رہی ہے یمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ تاریخ میں کب ایسے ہوا ہے کہ کسی ملک پر آدھی دنیا آ رہی ہو حملہ کرنے کے لیے، اور آگے سے اس کا بہادری یہ ہو کہ وہ ان پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہو۔ یعنی اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی اتنا بڑا اتحاد کسی کے خلاف بنا ہے تو اس نے صلح صفائی کی کوشش کی ہے کہ یار ٹھیک ہے معاملات کو ذرا سلجھاؤ، بھئی ہم آدھی دنیا سے کس طرح لڑیں گے، اور وہ بھی جو سب سے غریب ترین ملک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ حملے اس بات کا ثبوت ہے کہ یمن نہ کوئی کمپرومائز کرے گا، نہ پیچھے ہٹے گا، نہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس پر کمپرومائز کرے گا، اور نہ یہ راستہ کھولے گا۔ تو یہ جنگ اب ہو رہی ہے، مطلب اب اس جنگ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر غزہ کی جنگ رک جاتی تو یہ والی جنگ بھی ٹالی جا سکتی تھی، لیکن امریکہ اور یورپ ہر صورت میں یمن پر حملہ چاہتے ہیں، اور وہ یمن کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اس کا ہم عبرتناک حشر کریں گے۔ تو صرف وہ یمن کو سبق سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، وگرنہ اگر وہ چاہیں تو بڑی آسانی سے یہ راستہ کھل سکتا ہے، وہ تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، یورپی عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہونے جا رہا ہے اس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یمن پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی یمن کو انٹرنیشنل شپنگ کے لیے مسئلہ ہے۔ بہرحال تو یہ یمن کے حملے تھے۔ اب جو چائنا کی جانب سے اس پر بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور چائنا کے اسپیشل انوائے یورپ کے لیے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر یہ سارے بیانات دیے ہیں اور یمن کی کھل کر حمایت کی ہے۔ عالمی محاذ پر زبردست طریقے سے انہوں نے یمن کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ آپ ان کا بیان دیکھیے، بلومبرگ آن چائنیز انوائے ٹو دا یورپی یونین، The Houthis attacks are an extension of the crisis in Gaza Strip۔ اب یہ ون لائنر ہے پوری لڑائی کا۔ اس امریکہ اور یورپ کہتے ہیں کہ یمن الگ سے حملے کر رہا ہے، لیکن یمن، فلسطین، ایران، رشیا، چائنا، ان کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے ریڈ سی میں اس کا تعلق غزہ سے ہے۔ تو یہی بات اب چائنا نے کھل کر یورپ میں بیٹھ کر کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا the problem cannot be solved with approach taken by United States and United Kingdom، کہ یہ معاملے کو بڑھا رہے ہیں، یہ حل کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا American and British operation will not preserve the safe passage of ships but rather make the passage more dangerous۔ یہ مطلب دیکھیں نا، یہ پورا عالمی محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے چائنا اور رشیا نے، کہ یہ سب سے بڑی جنگ بیانیے کی جنگ ہے نا، میڈیا کی جنگ ہے، یو این کی جنگ ہے۔ تو وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو یہ معاملے کو بڑھا رہے ہو، دنیا کے امن کو لیے تم خطرہ ہو، نہ کہ یمن ہے۔ تمہارے جو کام ہے نا وہ دنیا کے لیے تباہی لے کر آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا we urge United States to put pressure on Israeli authorities to stop the indiscriminate bombing of Gaza، کہ ذمہ دار تم ہو، جو غزہ میں جنگ چل رہی ہے تو تم جا کے روکو۔ اسرائیل کو تم اسلحہ دیتے ہو اور وہ بمباری کر رہا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں امریکہ کو کہ وہ اسرائیلیوں کو جا کے روکیں کہ غزہ پر یہ بمباری نہ کرے، اور غزہ میں جنگ رکے گی تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ چائنا کا ری ایکشن تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طرح سے۔ اب مجھے بتائیں چائنا نے کب کب کسی ملک کی اس طرح سے جا کر حمایت کی ہے؟ یہ بہت غیر معمولی ہے جو اس جنگ میں چائنا کی جو پالیسی کا شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کو عراق میں لیے چلتے ہیں۔ عراق کے حوالے سے ناظرین ہمارے پاس بڑی خبریں آئی ہیں۔ عراق میں ایک بڑا حملہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا تھا، بہت انپریسیڈنٹڈ حملہ تھا۔ اس پوری جنگ میں سب سے بڑا حملہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ جو عراقی پاپولیشن موبلائزیشن فورس ہے، جو نیشنل آرمی ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا تھا۔ 5 مختلف جگہوں پر سٹرائکس کی گئی تھی، اور اس کا بہت بڑا جواب اب آ چکا ہے۔ اور عراق کی جو ناظرین اربل میں ان کا ایئرپورٹ ہے اور ان کی بیسز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈرونز کے ساتھ، اور یہاں پر جو امریکی فورسز ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کی ہاؤسنگ بھی یہاں پر ہے، تو ان کو ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ تو آپ دیکھیں تو پچھلے 12 گھنٹوں میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے یمن میں بھی حملے کیے، عراق میں بھی کیے، اور اب ان کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ اور عراق کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی پریشر تو عراقی تنظیموں پر ہے، اور عہد تو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، اور جب تک امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا ہماری جدوجہد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اس دن سکھ کا سانس لیں گے جب ہمیں امریکہ سے مکمل نجات مل جائے گی۔ تو جب امریکہ ان پر حملہ کرے گا تو ان کو تو زیادہ جواز ملے گا، پھر تو ان کے لیے لازم و ملزوم ہو جائے گا۔
تو آپ صورتحال کو بگاڑ رہے ہیں، اور جب عراق میں صورتحال بگڑے گی جو آلریڈی ڈسٹیبلائز ہے، پوری طرح سے سٹیبلائز تو نہیں ہے، 20 سال تو پیچھے اس نے جنگ لڑی ہے، بڑی مشکل سے کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں، تو آپ ایک بار پھر عراق کو جو ہے وہ آگ میں جھونک رہے ہیں۔ عراق کا ناظرین بڑا سخت سٹیٹمنٹس نئی سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا جی عراق sovereignty and the blood of its people are a red line and that cannot be allowed to be violated۔ پھر انہوں نے کہا we affirm our position on American presence which has become a threat to security and safety of the Iraqi people and a blatant violation of our sovereignty۔ اب یہ عراق میں ایک الگ سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، عراقی حکومت کہہ رہی ہے امریکنز کو کہ یہاں سے نکلے، اب آپ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں نکل رہے بلکہ مزید فورسز ہم بھیج رہے ہیں۔ تو عراق نے کہا ہے تو کہ پھر یہاں پر تو کابل والا سین ہونے والا ہے۔ اب یہ بہت خطرناک بات ہے، کابل میں کس طرح سے امریکہ نکلا آپ کو سب پتہ ہے، یہ پرسوں کی تو بات ہے۔ تو مطلب کہ پھر تو بڑی جنگ ہوگی، جنگ کے ذریعے جب امریکہ کو نکالا جائے گا تو وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے، یمن میں بھی کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے، تو یہ جنگ ڈیپ ہو رہی ہے اور اسکلیٹ کر رہی ہے۔ ہر خبر ہمیں یہی اندیا دے رہی ہے اور اسی بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور مڈل ایسٹ جس کے بارے میں MBS نے کہا کہ یہ نیا یورپ ہوگا، تو یہ یورپ تو نہیں بن رہا، یہ کچھ اور ہی بن رہا ہے۔ جو تباہی یہاں پر آ رہی ہے، یہ عربوں کو سوچنا چاہیے تھا، پہلے دن سے ان سب کو سخت سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور غزہ کی جنگ رکوانی چاہیے تھی، لیکن آپ اس طرح کا بولڈ سٹانس نہیں لے سکے، اور آج دیکھیں کہ تباہی ہمیں مڈل ایسٹ میں پوری طرح سے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ عراق کے حوالے سے خبریں ہوں گی۔ اب آپ کو ترکی اور ایران کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اسی میں آپ کو بتائیں گے یہ جو نیا ورلڈ آرڈر اور نیا اتحاد بن رہا ہے یہ کیا کہانی ہے۔ ناظرین اس وقت ایران کے جو صدر ہیں وہ بہت غیر معمولی دورے پر ترکی پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کی طیب اردگان کے ساتھ ملاقات جاری ہے، اور یہ دورہ 4 جنوری کو ہونا تھا، لیکن قاسم سلیمانی کی برسی تھی اور اس پر دھماکے ہو گئے، تو یہ دورہ ملتوی ہو گیا۔ تو اب یہ غالباً کوئی 20 دن کے بعد یہ دورہ ہوا ہے، اور یہ اس وقت بھی انہوں نے بتایا تھا کہ دورہ تو ہر صورت میں ہوگا، اور ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ یہ دورہ نہ ہو، لیکن یہ کچھ ڈیلے کے بعد اب یہ فائنلی یہ دورہ ہوا ہے۔ اور ایران اور ترکی کے حوالے سے سمجھ لے کہ ان کے کوئی تعلقات بہتر نہیں تھے، جیسے ایران کے تعلقات ایجپٹ کے ساتھ خراب ہیں، باقی ملکوں کے ساتھ خراب ہیں، تو ایران تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ ایجپٹ کے ساتھ انہوں نے 40 سالوں کے بعد اپنے معاملات کو بہتر، 40 سال ناظرین، 2 اسلامی ملک اور مڈل ایسٹ کی 2 بڑی طاقتیں، 40 سال ان کے معاملات خراب رہے، اور اب ادھر بہتری ہے، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایران اور ترکی کا، اور کیونکہ ان کا بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے، تو ایران اور ترکی کے معاملات بہت زیادہ خراب رہے، اور اب امریکن اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اتنا کوپریشن بڑھ چکا ہے کہ جب ایرانی جاتے ہیں ترکی میں تو ان کو سیکنڈ ہوم کی طرح ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو یہ والا اتحاد وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 100 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا، اور ان کا یوں متحد ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو دشمن کا ہمیشہ یہی اصول رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، انہوں نے ہم کو ڈیوائڈ رکھا اینڈ دین ہم پر رول کیا۔ تو اب جب یہ اتحاد ہو رہا ہے مسلمانوں میں، غیر معمولی اتحاد ہو رہا ہے جو پچھلے 100 سالوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں 100 سے بھی 200-300 سال پیچھے چلے جائیں، جب سے یہ سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوتا ہے، آخری 2-3 سالوں سے چلے جائیں، تب سے ہم میں ایک اختلافات تھے، بلکہ جو پہلی ورلڈ وار ہوئی تھی جس میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور پورے جو عالم اسلام ہے وہ ایک باقاعدہ غلامی میں چلا گیا، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ہمارے اپنے کرتوت ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے غداروں کی وجہ سے یہ جنگ ہم ہارے تھے۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے، ان کا ساتھ دیا، اور ہم الٹیمیٹلی غلام بن گئے۔ تو آج 200-300 سالوں کے بعد اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، تو بہت غیر معمولی اس وقت یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں، کیونکہ ترکی اس وقت اسلحہ دے رہا ہے، اور حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ یا قطر میں ہوتی ہے یا پھر ترکی میں ہوتی ہے، اور ایران اسلحہ دے رہا ہے، اور پوری طرح سے مدد، آپ کو پتہ ہے کہ ایران اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ترکی کہہ چکا ہے، اردگان واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اب ویٹو کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ اب ویٹو کیا مطلب 5 ملک بیٹھتے ہیں اور پوری دنیا کے نظام کا فیصلہ کرتے ہیں، تو 80 سال جو پہلے نظام بنایا تھا آج وہ کیسے کارآمد ہو سکتا ہے۔ ایران کا اس میں واضح ہے، اور وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی کوشش کر رہا ہے، برکس کا ممبر ہے، ڈی ڈالرائزیشن کر رہا ہے، جو لوکل کرنسی ہے اس میں ٹریڈ کر رہا ہے۔
چائنا اور رشیا تو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ 4 ملک ہیں، ترکی، ایران، چائنا، رشیا، خاص طور پر پھر نارتھ کوریا اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ 4-5 بڑے ملک ہیں جو نئے ورلڈ آرڈر کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے پورے اقدامات ہو رہے ہیں. اور ابھی اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو بہت زیادہ جو رابطے ہیں ان میں ہمیں پھیلاؤ نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ. مطلب اگر پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھیں تو جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں ان کی بات ہوئی ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، لیبنان کے ساتھ، اینڈ اس کے علاوہ چائنا کا ابھی بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ پوری طرح سے انگیج ہے. اور ابھی جو ایران کا نیشنل سیکیورٹی کا ایک وفد ہے وہ پہنچا ہوا ہے ماسکو میں، وہاں رشیا میں. ان کا بیان آپ دیکھیے، وہاں پر بہت زیادہ معاہدے بھی سامنے آ رہے ہیں. رشین سیکیورٹی کونسل ریلیشنز بٹوین رشیا اینڈ ایران ریچ اے نیو لیول ان آل فیلڈز اینڈ دیر از اے فوکس آن دا پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز آف دا ایگریمنٹس. اس سے پہلے ان کے اکانومی میں اسٹریٹجک لیول پر بہت سارے معاہدے ہو چکے ہیں اور ابھی اس وقت بھی ان کا وفد وہاں پر جا کر نئے معاہدے کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا دا سیکرٹری آف دا ایرانین نیشنل سیکیورٹی Council discussed in Moscow with the Secretary of Russian Security Council the development of new comprehensive bilateral agreement. تو ادھر ایران کے صدر ترکی میں پہنچے ہوئے ہیں، ادھر ان کا ڈیلیگیشن رشیا میں پہنچا ہوا ہے، ادھر رشیا کا فارن منسٹر الگ سے سب کے ساتھ رابطے میں ہے، چائنا کا فارن منسٹر سب کے ساتھ رابطے میں ہے، اور چائنا اور رشیا عالمی محاذ پر ایران اور فلسطین اور جو ہے وہ یمن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ دنیا 2 پول میں ڈیوائیڈڈ ہے اور ادھر والا پول پورا زور لگا رہا ہے رشیا چائنا والا، اور فلسطین کی آزادی کے لیے اس وقت پوری جو ہے نا وہ زور لگایا جا رہا ہے، لڑا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو چائنا بھی ہتھیار دے رہا ہے، یہ تو اسرائیل نے خود تسلیم کیا کہ بھائی چائنا کے جو ہتھیار ہے وہ دیکھیں گے. روسی ہتھیار تو پہلے بھی انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ روس ہتھیار دے رہا ہے، لیکن چائنا کا بھی اسرائیل نے خود یہ کلیم کیا ہے کہ چائنیز ویپن بھی یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ جب یہ ایک بڑی جنگ چھیڑنے والی ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کیسے ہلچل مچ گئی ہے، تمام اتحادیوں کی جانب سے رابطے بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ رشین فورسز ڈپلائی ہو گئی ہیں. تو یہ تمام، اور پھر یہ جو نئے معاہدے ہو رہے ہیں یہ ہمیں اس بات کی انڈیکیشن دیتے ہیں کہ جب یہ بڑی جنگ چھڑے گی تو پھر چائنا اور رشیا پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور پھر ان کو بھی 100 سالہ مزید غلامی امریکہ اور برطانیہ کی اور مغرب کی قبول کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ پھر ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ سے ہمیں کیا بڑے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اور ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ادھر اسلامک ورلڈ ہے جس کو ایران اور لیڈ کر رہے ہیں ترکی، اور اس میں اب جیسے سعودی عرب اور UAE بھی برکس کا حصہ بنے ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی زیادہ کھل کر سامنے آئیں گے. لیکن فی الحال ایران اور ترکی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ادھر سے چائنا اور رشیا پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین ایران کے سپریم لیڈر کا ایک بار پھر بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے تمام مسلم کنٹریز سے یہ اپیل کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات جو ہیں وہ کٹ کیے جائیں، ہر طرح کے تعلقات ختم کیے جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہم بھی اس میں قصوروار ہیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. پہلے دن جو OIC کی آپ دیکھیں نا یار، یہ کتنی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اتنا ظلم ہو گیا اور OIC کی ابھی تک ایک میٹنگ ہوئی ہے، صرف ایک میٹنگ بلائی گئی OIC کی، اور اس میں بھی جو معاہدے رکھے گئے تھے کہ بھائی ان کا تیل بند کریں، ایئر سپیس بند کریں، وہ آپ نے نہیں کی، اور اس کے بعد آپ ستو پی کر سو گئے. حالانکہ یورپ میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں، بہت سارے مطلب ناروے، آئرلینڈ، انہوں نے بڑے بڑے سٹیپس لیے اور کانفرنسز کروائی ہیں. تو آپ کا OIC کہاں پر سویا ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. مطلب اس کا کام کیا ہے اگر وہ آج نہیں یار کانفرنس تک نہیں وہ بلا سکا، ایک بار بلا کے آپ سو گئے؟ تو یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے. اس لیے ایران تمام مسلم کنٹریز کو کہہ رہا ہے کہ تمام تعلقات ختم کریں. اگر آپ ان کو نہیں بھیجیں گے، ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دیں گے تو اسرائیل یہ جنگ کنٹینیو نہیں رکھ سکے گا. لیکن یہ ہمارے لیے اب یہ عبرت کا مقام ہے کہ جو کچھ پھر غزہ میں ہو رہا ہے تو پھر ہم اسرائیل کو تیل بھی دے رہے ہیں، کھانا پانی بھی پہنچا رہے ہیں، تو کیا پھر ہم اس میں حصے دار نہیں ہیں؟ بالکل ہم بھی اس میں حصے دار ہیں. اچھا، یہ ایک چیز ہوگی. اب آپ کو آخر میں قطر کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں، اور قطر کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ LNG متاثر ہو گئی، اس کی یورپ کے لیے جو سپلائی جا رہی تھی، اور یورپ کے لیے بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے آئل کا، گیس کا. دیکھیں نا کہ جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ان کا یہ کرائسس بڑھ رہا تھا،
اور وہ بڑی مشکلوں سے اپنا یہ انرجی والا جو ہے نا وہ پورا کر رہے تھے مڈل ایسٹ سے، ان کا جو تمام انحصار تھا اس کے بعد مڈل ایسٹ پر ہو گیا. تو اب اس جنگ کے بعد وہ والا جو ان کا روٹ ہے وہ بڑا متاثر ہو گیا ہے. اور ابھی یہ LNG مطلب قطر سے بہت زیادہ مطلب جو بڑی ایک پرسنٹیج ہے LNG کی وہ یورپ کو جا رہی ہے، لیکن ریڈ سی کی وجہ سے یہ LNG کی سپلائی لائن یورپ کے لیے متاثر ہو گئی ہے. اور اس میں ایک بڑا خطرناک پہلو یورپ کے لیے یہ ہے کہ بھائی اب دیکھیں نا کہ جب ان کو گھوم کے جانا پڑتا ہے تو 21 دن کم سے کم ایکسٹرا لگ رہے ہیں، تو قلت الگ سے ہے. دیکھیں نا قیمتوں کا بڑھ جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز اویلیبل ہی نہ ہو. اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ ریڈ سی سے جاتے شاید 3-4 دنوں میں آپ کا وہاں پر پہنچ جاتا، تو آپ اس کا مطلب اب کوئی ایمرجنسی میں آپ کوئی چیز نہیں منگوا سکتے. آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ کو 3 سے 4 ہفتے لگیں گے. تو سمجھے کہ آج یورپ پھر 300 سال پیچھے چلا گیا ہے. جب سوئز کنال نہیں تھی 200 سال پہلے یہ بنائی گئی تو تب یہ سارے گھوم کر جاتے تھے نا، اور اس میں مہینوں لگتے، اور جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ الگ سے ہیں. تو اٹس مین کہ یمن نے اتنا بڑا امپیکٹ ڈالا ہے کہ یورپ کی اکانومی 300 سال پیچھے چلی گئی ہے. یعنی اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے وہ ایشیا نہیں ہو رہا، یورپ ہو رہا ہے. یورپ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ایشیا پہ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انرجی ہے. یعنی ایشیا کو تو وہاں سے ٹیکنالوجی منگوا رہا ہے یا لگژری منگوا رہا ہے یا باقی وہ اس پر گزارا کر سکتا ہے، لیکن انرجی کے بغیر یورپ کیسے گزارا کر سکتا ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن وہ سمجھ نہیں رہے، بلکہ الٹا جو ہے وہ ادھر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یمن پر آپ حملہ کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے مجھے بتائیے. مطلب ان سے آپ جنگ کس نظریے کے تحت جیتنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مطلب آپ افغانستان ویتنام وہ نہیں جیت سکے، تو یمن سب سے امپورٹنٹ اس کی پوزیشن ہے. اور آج کا یمن، آج کا ایران اور آج رشیا چاہنا ان کے ساتھ کریں، معاملات بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو یمن پر قبضہ کریں گے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی اور یورپ کے لیے اتنی بڑی تباہی آ چکی ہے. جب جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے کتنا بڑا بحران آئے گا. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ معاملات کس رخ جاتے ہیں. لیکن ون لائنر یہی ہے کہ جنگ رکتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، جنگ پھیل رہی ہے. یورپ اور امریکہ یمن کو قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کا ون لائنر گول یہ ہے کہ یمن پر بیسز قائم کرنا اور ایران کا نیوکلیر پروگرام روکنا. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.